शाम टीवी नेटवर्क। आप पीपल्स पार्टी में कब से हैं? उन्होंने सुदनूती को अहमियत नहीं दी। हमारे उस वक्त कायदे और आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हो गए। उनको उम्मीदवार सुदनूती में सिर्फ 2701 वोट ले रहा है। आज़ाद गवर्नमेंट जो थी वो भी यहाँ अपने वो सिक्का जमाया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ लुबना तारिक और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क, जो कि बनने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हुई, अपने अरूज पर पहुँची और इलेक्शन के नताइज के साथ ही अख्तिताम पजीर हो गई। इलेक्शन नताइज के हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज़ का रद्द-ए-अमल, उनका मौक़िफ़ और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज़ रहनुमाओं से हम बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार हनीफ तबस्सुम साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मेंबर ज़कात कौंसिल भी रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपको, आपने शाम टीवी नेटवर्क के लिए टाइम दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। मैं आपके टीवी के लिए, आपकी सारी टीम के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको इस अपने मिशन में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पीपल्स पार्टी में कब से हैं? जी, मैं पीपल पार्टी में जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई तो सन 1975 में चूँकि मैं पीपल पार्टी ज्वाइन की, चूँकि पीपल पार्टी में उस वक्त मेरी उम्र तो छोटी थी, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान पीपल पार्टी में चला आ रहा हूँ और कई बार जेल में जा चुका हूँ, कई बार कई कैद और बंद की सोबतें काटी हैं। फिर उसके साथ साथ ये है कि मैं सन 1900 जब भुट्टो साहब को फांसी हुई और इसमें फांसी का हुक्म दिया गया तो मैं सऊदी अरब में था, तो उस वक्त मैंने वहाँ सऊदी अरब में एहतजाज किया, तो फिर वहाँ से मुझे सऊदी गवर्नमेंट ने पैक कर दिया और मैं वापस आ गया था यहाँ और आज तक पाकिस्तान पीपल पार्टी में हूँ और पाकिस्तान पीपल पार्टी का परचम मैंने थामा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दम में दम है उस वक्त तक जब मेरी जान है तो उस वक्त मैं पीपल पार्टी में हूँ। जो पीपल पार्टी यहाँ आपने मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं पीपल पार्टी का हिस्सा था तो पीपल पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, तो इसलिए आपने मुझे बुलाया। सर, बात करें इलेक्शन कैंपेन की तो देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में हर ज़िले का दौरा किया, लेकिन वो सुदनूती में तशरीफ़ नहीं लाए। हालांकि जैसे मरियम नवाज साहिबा को देखा जाए तो वो अपनी कैंपेन के लिए खुद तशरीफ़ लाई, तो बिलावल भुट्टो ने तशरीफ़ लाई यहाँ, क्या उन्होंने सुदनूती को अहमियत नहीं दी या फिर वो ये पहले से समझते थे कि वो यहाँ से सीट नहीं निकाल सकते? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें जो टाइम दिया था वो 4 तारीख का टाइम दिया था। 4 जो क्या कहते हैं 4 तारीख को उस दिन एतवार आता था, तो हमारे जो कैंडिडेट थे सरदार रईस इनकलाबी साहब ने उन्हें जरदारी उसमें मैसेज भेजा कि एतवार के बजाय आप सोमवार को रखें। फिर इसी सिलसिले में हमारे उस वक्त कायदे और आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हो गए, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम मनसूख हो गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से तकरीबन लगभग 11 सीटें लेकर मजबूत अपोजिशन के लिए तैयार है। उनको उम्मीदवार सुदनूती में सिर्फ 2701 वोट ले रहा है। आप कैंपेन अच्छी नहीं कर सके या जो पार्टी का टिकट देने का फैसला था वो ठीक नहीं था? नहीं, पार्टी का टिकट जो देने का फैसला था तो मेरिट पर हुआ, चूँकि जो हमारा कैंडिडेट था उसने 40 साल तक जदोजहद की और मोहतरमा हम आपको बताएं कि यहाँ हमने 2 गवर्नमेंटों से मुकाबला किया। वफाकी गवर्नमेंट जो कि आप यहाँ देखते हैं कि आगे मदाखलत की थी उन्होंने और कई जगहों पे और नोट बांटते हुए पकड़े गए और फिर उसके बाद आज़ाद गवर्नमेंट जो थी वो भी यहाँ अपने वो सिक्का जमाया हुआ था। वो आज़ाद गवर्नमेंट आज ख़त्म हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमने 2 गवर्नमेंटों के दरमियान हमने मुकाबला किया। लेकिन जो लोग हमारे साथ थे जो कि दो इलेक्शन से 4 दिन पहले 25 तारीख 23 तारीख तक हमारे साथ थे, बहुत अच्छे लोग थे और बड़े लोग थे। हर जगह हमारा फंक्शन बहुत अच्छा था, रिसेप्शन हमारी बहुत अच्छी रही। लेकिन ये 2 दिन में जो कि हमें नहीं समझ आई कि सुनने में आया है कि कोई पैसे वगैरह तकसीम हुए, जिसकी वजह से हमें ये वोट कम मिली। सर, ये बताइएगा, इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान सरदार फैसल खान को टिकट के हवाले से मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं मिला फिर? जी देखें, फैसल साहब हमारी पार्टी का एक हिस्सा हैं, वो पार्टी में रहे, वो कराची में थे, वो कराची जोन सिंध जोन के सदर रहे, वो 1 साल कबल पहले आए। लेकिन मेरिट जो है वो सरदार दरख्वास्त जो दी थी हमारे सरदार गुलनवाज खालक साहब
اور پھر سردار رئیس انقلابی صاحب، غازی منظور صاحب جو سابق ایڈمنسٹریٹر رہے، اور فیصل صاحب نے دی تھی، اور سردار مقبول صاحب نے بھی درخواست دی تھی، لیکن اس درخواست سے میرٹ جو بنا، ان درخواستوں سے میرٹ جو بنا وہ رئیس انقلابی صاحب کا بنا۔ آپ کو نہیں لگتا اگر سردار فیصل خان کو یہ جو نام آپ نے لیے ان میں سے کسی کو ٹکٹ دیا جاتا تو آپ لوگوں کی پوزیشن سدنوتی میں تھوڑی زیادہ اسٹرانگ رہتی؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کسی کو ٹکٹ ملے وہ نظریات کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کسی شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں۔ سدنوتی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں آپ، اور کاکڑول میں آپ کے قد کا کوئی بھی سیاسی رہنما مانا نہیں چاہتا، اس کے باوجود آپ کے پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی صرف 60 ووٹ لے سکی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا محترمہ میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں غریب گھر کا فرد ہوں، اور میرے ساتھ کلیگ تھے میرے سردار سلطان جو کراچی سے آئے تھے، اور اسی طرح ماگی دوست تھے میرے ساتھ، انہوں نے بہترین ٹیم تھی، وہ ہم بہترین ٹیم سے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے 23 تاریخ کو 24 تاریخ کو جو ہمارے لوگ ہم سے جدا ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ کس طرح جدا ہوئے، کیا پتہ ان کو کیا لالچ دیا گیا، پی ٹی آئی والے نے لالچ دیا، نون والوں نے لالچ دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا، حتمی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کیا لالچ ملا، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن 28 تاریخ کو وہ ہم سے آنکھ ہی نہیں ملا رہے تھے۔ حالیہ الیکشن نتائج کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ جی، میرے جو صدر ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ جس طرح حکم کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ سننے کے اندر آیا ہے، سننے میں آیا کہ بہت ساری جگہوں پہ کوئی دھاندلی بھی ہوئی ہے، کوئی پریشرلائز کیا گیا ہے ووٹروں کو، اور دبدبا کیا گیا ہے، تو یہ جس طرح وہ میرے صدر جو ہیں پارٹی کے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ غور۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ مستقبل کے لیے ہماری حکمت عملی، ہمارے چیئرمین صاحب نے کل ہی کہہ دیا سارے کارکنوں کو، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، کہ کسی الیکشن کا پاکستان میں کسی وقت بھی بگل بچ سکتا ہے، اس وقت ادھر بھی ہم تیار ہیں اور ادھر بھی ہم تیار ہیں، تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ آپ کیا گورنمنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں گے جو ابھی حالیہ گورنمنٹ بنے گی؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی آئے گی، تو کیا آپ لوگ اس گورنمنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں گے؟ جی، ہم نہیں توڑنے کی کوشش کریں گے، یہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کوئی سیاسی پیپلز پارٹی سے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی میں سیاسی پارٹی تبدیل نہیں کی، کیوں؟ جی، میں اس لیے نہیں تبدیل کی کہ میں چاہتا تھا کہ جو بھٹو صاحب نے جو پروگرام دیا، ایٹمی بم بنایا پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان کے وہ تو نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے بنایا۔ نہیں، وہ تو بھٹو صاحب نے بنایا، پھر بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، پھر اس مزدوروں کو باہر بیرونی ملک میں بھیجنے کے وسائل پیدا کیے، اور بیرونی ملک لوگ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے، وہی روٹی کپڑا مکان کا یہ مسئلہ تھا کہ لوگوں کو بیرونی ملک بھیجا جائے۔ پھر انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی اور ہمیں زبان دی یہ بولنے کی، میں شکر گزار ہوں بھٹو صاحب کا، ان کو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کشمیر کاز پہ جو ہے پارٹی بنائی تھی، کشمیر پہ سودا نہیں کرنے کے، دستخط کرنے کے بجائے انہوں نے تاشقند میں یہ کاغذ پھاڑ کر باہر نکل کر آ کر پاکستان پیپل پارٹی بنائی ہے، تو ہم اس لیے پیپل پارٹی میں۔ کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں دوبارہ حکومت بنائے گی؟ انشاءاللہ ہم تو اسی پی ٹی آئی کے ٹرن روڈ میں ہم دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ سدنوتی میں پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو خریدا یا پھر ان کا خالص ووٹ تھا، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے کینڈیڈیٹ جو تو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تو 3500 ووٹ تھا جو پیپل پارٹی میں تھے، جب پیپل پارٹی سے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، تو ابھی تو وفاقی گورنمنٹ یہاں آئی، مداخلت کیا، انہوں نے پیسے بھیجے ہوں گے، اور پیسے وفاقی گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے، تو یہ اتنے ووٹ ملے۔ مولانا سعید یوسف جی آزاد امیدوار تھے، لیکن وہ کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، اب اتنا اثر رسوخ رکھنے کے باوجود بھی تیسری بار الیکشن ہار گئے، سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ جی، مولانا صاحب کے جو الیکشن کمپین تھی وہ بہت اچھی تھی، اور بہت اچھے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور جو جان دینے والے لوگ تھے ان بلا لالچ، کوئی لالچ نہیں تھا ان میں، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو بھائی تھے، سب کی جو پہچان تھے، قاری مسعود صاحب، وہ اس دفعہ الیکشن میں نہیں تھے، وہ کمی بھی ہمیں محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو وفاقی مداخلت تھی اس کی وجہ سے مولانا کو بھی کمزوری ہوئی۔ ہاں، کیا مولانا سعید یوسف مستقبل میں کبھی ایم این اے بن سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں وہ حکومت کا صدر بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ان کی اہلیت ہے اتنی۔ آپ کی نظر میں سدنوتی کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، اور یہ ہم نے یونیورسٹی، حاجی یعقوب صاحب نے ہمیں یونیورسٹی دینے کی کہا، مانگ میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیمپس میں دیتا ہوں پہلے،
اور پھر آپ کو یونیورسٹی فل فلیج دوں گا. لیکن ہمارا جو لیڈران تھے ان میں اتفاق نہیں ہو سکا کہ ہم فل یونیورسٹی لیں گے, کیمپس نہیں لیں گے, جس کی وجہ سے نقصان ہوا. سر نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں ترقیاتی کام نہیں کرنے دیے, جس کی وجہ سے سدنوتی پسماندہ رہا, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سدنوتی میں پیپل پارٹی کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پیپل پارٹی میں دیکھیں جب سے پاکستان بنا تو کوئی یہ آزاد پد یہ گوئی نالے کا پل نہیں بنا, یہ سڑکیں نہیں بڑی, یہ سی پیک جو سارا تھا, یہ آپ کا یہ سڑک جو ہے یہاں سے جو پلندری سے تراڑکھل جاتی ہے یہ بند تھی. پیپل پارٹی نے آگے شروع کی. پیپل پارٹی نے حاجی یعقوب صاحب کی قیادت میں پونچھ ڈویژن میں جو ہے یونیورسٹی قائم کی, میڈیکل کالج قائم کیے, اور بہت ساری جو سڑکیں قائم کی اور انہوں نے رکھی, اور بے روزگاری کو خاتمہ کیا. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ یہاں بہت سارے چودھری مجید صاحب کی قیادت میں جو وزیر اعظم تھے چودھری مجید صاحب نے بہت سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا, بہت سارے لوگوں کو اسکول اپ گریڈ کیے اسکول. یہ کون کہتا ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں کام نہیں ہو سکا؟ ہم تو بھرپور کام کرنے میں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بھرپور کام کیے ہم نے 2011 میں. کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سدنوتی کو ترقی یافتہ بنائے گی یا محض دعووں تک بات رہ جائے گی؟ دیکھیں نا, وہ ترقی یافتہ بنانے چاہنے جو وزیر اعظم ہے وہ بنانے چاہتے تو یہ وہ یہاں آ کے جلسہ کرتے, یہاں کے بجائے انہوں نے یہاں جلسہ کینسل کیا اور تراڑکھل میں جلسہ کیا. ان کا مطلب ہے یہاں ان کو دلچسپی نہیں ہے. آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی وابستگی پرانی ہے اور مسئلہ کشمیر کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں. لیکن جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران خود آصف علی زرداری نے مسئلہ کشمیر کو کتنا اجاگر کیا؟ آصف علی زرداری صاحب نے مسئلہ کشمیر کے لیے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا, خارجہ پالیسی کے جو ہے انہوں نے وزراء سے بات کی. پھر آپ دیکھیں نا, ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ جگہ جگہ جلسوں میں کہا, اور ان کے ہمارے پروگرام میں ہے کہ ہمارے منشور میں آئین 73 میں ہے کہ ہم رائے شماری چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. رائے شماری ہوگی جس کو لوگ پسند کریں گے. تو ہمارے چیئرمین ابھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں, اور نعرہ شروع سے لگ رہا ہے کہ نہ دہلی والے فیصلہ کریں گے نہ پاکستان والے فیصلہ کریں گے, کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. تو اس جدوجہد کے لیے کشمیر ان کے جو بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں یہ خطہ آزاد ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ الیکشن کمپین کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں ناکام رہا الیکشن کمیشن. اس ایسے نتائج تسلیم کرنا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی حوصلہ افزائی کرنے جیسا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں جو وزیر تھا امور کشمیر, پہلی دفعہ اس کو حکم ملا کشمیر سے نکل جاؤ. جب سے پاکستان بنا ہے کشمیر بنا ہے اس وقت سے پہلے امور کشمیر ہے ایسا جو جس کو آزاد کشمیر کے کمشنر نے حکم دیا کہ کشمیر چھوڑ دو, لیکن وہ پھر دوبارہ عمران خان کی آڑ لے کے واپس آیا. تو اس کا مطلب ہے الیکشن فیئر نہیں ہوئے. پہلے جب آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے تھے تو اہم ترین موضوع بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آزادی ہوا کرتا تھا. اس بار پاکستان کے لیڈرز آئے, بہت اچھی کمپین کی, مگر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے دعوے اور وعدے کیا کرتے تھے پہلے بھی لیڈرز, مگر اس دفعہ پاکستان کے لیڈرز یہاں آئے, اپنی بھرپور کمپین کی, مگر کسی نے بھی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آزادی کی بات نہ کی. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کشمیر کے بارے میں جو گورنمنٹ ہے یہ کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ جو کرنا چاہتی ہے وہ ہم نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جو ہے کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور جب تک پورا کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں. اس کا جو ہمارے چیئرمین کا موقف ہے, کشمیر کی آزادی تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے, اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, نہ کہ دہلی والے نہ کہ پاکستانی کریں. ناظرین, آپ نے حنیف تبسم صاحب کو سنا اور ان کے خیالات کے بارے میں جانا. ہماری دعا ہے حکومت چاہے کسی کی بھی آئے, بس ہمارے خطے سے غربت اور پسماندگی چلی جائے. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی میزبان لبنہ طارق کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہباں.